काली चूड़ियां बाय नायाब जिलानी। टेनिस कोर्ट से डी ब्लॉक तक आते हुए वो पसीने में जैसे नहा चुकी थी। उसके दाएं हाथ में टेनिस रैकेट था और बाएं हाथ में गेंद थी। वो गेंद उछाल कर कैच करने और शक्ल जारी रखे तेज तेज कदमों से चल रही थी। जैसे ही उसने टर्न लिया तो जैसे उसका दिल उछलकर गले में आ गया। उसने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। आज तो वो हर तरह से मुस्तफ़ा तक पहुंचना चाहती थी। ये फ्रेंड्स कॉलोनी का ई ब्लॉक था। इधर उधर जदीद तर्ज की शानदार कोठियां और हरे भरे बड़े बड़े लॉन। ये गर्मियों की एक सलोनी शाम थी। आज दोपहर को सोने के बाद वो क्लब चली आई थी। स्पोर्ट्स से उसे काफ़ी लगाव था। वो टेनिस कोर्ट से अपनी धुंध में बाहर निकल रही थी जब उसने जिम से मुस्तफ़ा को निकलते देखा था। उसने उसके जिस्म में एक बिजली सी दौड़ गई थी। पूरे 2 महीने के हो गए थे उसे उसके मामूलात का जायज़ा लेते हुए। वो उसे पहली नज़र में ही बहुत अच्छा लगा था और दिल के बहुत करीब महसूस हुआ था। और इस नई और गुदगुदा देने वाली कैफियत ने रुबीना को कुछ नए रंगों और सपनों से आशना कर दिया था। रुबीना लॉज डी ब्लॉक के खात्मे पर और ई ब्लॉक की शुरुआत से दूर ही से देखने वालों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता था। उसके बराबर फराह आंटी का घर था और मुस्तफ़ा फराह आंटी की अनेक्सी में पेइंग गेस्ट के तौर पर रह रहा था। रुबीना भागती हुई फूली सांसों के साथ प्लानिंग के मुताबिक मुस्तफ़ा जैसे मजबूत सेहतमंद इंसान से टकरा गई थी। तो ये काफ़ी घटिया हरकत थी, मगर रुबीना मुस्तफ़ा का ध्यान अपनी तरफ दिलाने के लिए कोई और तरीका नहीं सोच पाई थी। मुस्तफ़ा को तो सिर्फ एक हल्का सा झटका लगा था, लेकिन रुबीना ना सिर्फ लहराते हुए अपनी नन्ही सी नाक दबाकर चीखते हुए ज़मीन पर गिरी थी। अभी वो संभल भी ना पाई थी जब मुस्तफ़ा की चिंघाड़ती हुई आवाज़ कानों से टकराई। आर यू मैड? रुबीना ने आंसू भरी आंखों से सर उठाकर ऊपर देखा। वो उसके करीब घुटनों के बल बैठा उसे गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। कितना रूड शख्स है, मेरी मदद के बजाय अपनी सब्ज आंखों से घूर रहा है। मैं खुद ही उठ जाती हूँ। उसकी दोनों हथेलियों से खून रिस रहा था। रुबीना ने अपनी पिंक कलर शर्ट से जिस पर आई लव यू जनेवा लिखा था दोनों हथेलियां साफ की। उसी दौरान वो संभल चुका था और बड़बड़ाते हुए पलट रहा था। लम्हे के 1000वें हिस्से में रुबीना स्प्रिंग की तरह उछल कर खड़ी हो गई थी। फिर भागती हुई उसके पीछे आई। हाय मुस्तफ़ा, रुको तो। मुस्तफ़ा ने हैरत से उस अजनबी लड़की को देखा। रुबीना उसके करीब पहुंच चुकी थी। कैसे हो मुस्तफ़ा? वो बड़े दोस्ताना अंदाज में पूछ रही थी। रुबीना का अंदाज ऐसा था जैसे बरसों से उनमें दोस्ती हो। मुस्तफ़ा, वो बड़बड़ाया, ये मुझे कैसे जानती है? वो उसे घूरने लगा। उसके घूरने की रुबीना को कोई परवाह नहीं थी। ऐसे क्यों घूर रहे हो? हाल चाल ही तो पूछा है। रुबीना ने अपनी सफ़ेद कॉटन की लाइनिंग वाली पैंट की जेब से टिश्यू निकाल कर हथेलियां साफ करते हुए लापरवाही से कहा। वो मुस्तफ़ा के साथ चल रही थी। ए लड़की, कहाँ घुस रही हो? वो उसे एनेक्सी के गेट में घुसते देखकर चिल्लाया। अपनी धुन में वो न सिर्फ गेट धकेल चुकी थी बल्कि बड़े मज़े से इधर उधर देखती लॉन की तरफ बढ़ गई थी। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? वो चिल्लाता उधर ही आया था। उसके आने तक रुबीना बड़े इत्मीनान से लॉन में पड़ी केन की एक कुर्सी पर बैठ चुकी थी। पहले लेमन जूस पिलवाओ, फिर तुम्हारे इस मामूली से सवाल का जवाब दूंगी। उफ, कितनी गर्मी है। ऊपर से इस एक्सीडेंट ने बुरा हाल कर दिया है। वो अपने जोगर के फीते से खेल रही थी। मैं पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे जानती हो? क्या यहाँ क्यों आई हो? मुस्तफ़ा की आंखों में अब हैरत की जगह उलझन थी। मेरा नाम रुबीना जहांगीर है। बराबर ही में मेरा घर है। उसकी नजरें सामने उठी थीं। उस खिड़की से वो मुस्तफ़ा को देखा करती थी। मुझे सख्त प्यास लगी।
مجھے سخت پیاس لگی ہے، کچھ نہ صحیح پانی تو پلوا دو۔ کیسے میزبان ہو، بے وقوف سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے، چلو اٹھو اور دفع ہو جاؤ۔ وہ جیسے گرایا مگر روبینہ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ مزے سے اپنے پاؤں ہلاتی رہی۔ جم کے علاوہ تمہارے اور کیا شغل ہیں؟ گورے نازک پیروں کو گھاس پر دھیرے مارتے ہوئے بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا گیا۔ دیکھو لڑکی، میں اس طرح کی زبردستی کی بے تکلفی پسند نہیں کرتا، اسی لیے فوراً دفع ہو جاؤ۔ نہ میں آپ کی اجازت سے آئی ہوں، نہ آپ کے غصہ کرنے سے جاؤں گی۔ خوشی سے دہاڑتے چلاتے رہیے، وہ مزے سے بولی۔ اور ہاں، میرا نام روبینہ ہے، روبینہ جہانگیر، پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ ویسے پیار سے لوگ مجھے روبی کہہ لیتے ہیں، آپ کو جو اچھا لگے اسی نام سے پکاریں۔ شٹ اپ! وہ پھر دہاڑا۔ روبی آپی، ابھی دو 10-11 سال کی لڑکیاں سڑک کے ادھر آ کر بولیں، آپ کب آئیں امریکہ سے؟ یہ دونوں فرح آنٹی کی لڑکیاں آبگینہ اور روشان تھیں۔ امریکہ سے کیا لائی ہیں آپ ہمارے لیے؟ دونوں بڑے اشتیاق سے پوچھ رہی تھیں۔ چاکلیٹ، ٹافی اور بہت سی چیزیں۔ اس نے ان دونوں کو کافی ناراضگی سے دیکھا تھا، جیسے اس لمحے ان کا آنا اسے بہت برا لگا تھا۔ تھینک یو آپی، دونوں نے اس سے لپٹ گئیں۔ یہ بتائیں، ہمیں مس کیا تھا؟ روشان نے پوچھا۔ ہاں، بہت مس کیا تھا، لانگ ڈرائیو کرتے وقت تمہیں ہی یاد کرنا تھا، وہ جل کر کہہ رہی تھی۔ پھر وہ دونوں مصطفیٰ سے اس کا تعارف کرانے لگی۔ بھائی، یہ روبی آپی ہیں، جہانگیر انکل کی بیٹی، وہ جو پاپا کے بزنس پارٹنر ہیں۔ دور تک آگ برس رہی تھی، مئی کا مہینہ تھا، لو چل رہی تھی، آگ اگلتا سورج اور کھیتوں میں پسینے سے سرابور محنت کش، مگر آج دور دور تک سناٹا تھا، کھیت خالی پڑے تھے۔ آج جمعے کی رات تھی۔ خیرپور کے گدی نشین سید پیر شاہ عبدالحسن کے مصطفیٰ محل سے 20 میل دور سید معصوم شاہ کے دربار اقدس کی درباری میں لوگوں کی بھیڑ تھی۔ پیر شاہ کی بھاری دل نشین آواز ہوا کے دوش پر لہراتی مصطفیٰ محل تک بھی پہنچ رہی تھی۔ جنان خانے میں موجود تمام خواتین پیر شاہ کا واز سن رہی تھی۔ مدنی شاہ کی دوسری بیوی حجت بی بی، جنہیں سب گاؤں کی اماں کہتے تھے، کھڑی ہو گئی تھی۔ ان کے ساتھ مدنی شاہ کی تیسری بیوی مہر بانو بھی اٹھ گئیں۔ مفرح اور مشورہ دونوں ہی شان بے نیازی سے دائیں بائیں دیکھے بغیر سرمئی پتھریلی روش پر چلنے لگی تھی۔ جب ایک دم ہی مفرح نے ایک غیر ارادی نظر سامنے احاطے میں ڈالی، وہیں پر بیٹھی سب سے بے نیاز گہری سوچ میں گم عالیہ کو دیکھ کر مفرح کے قدم رک گئے۔ کچھ سوچ کر وہ دوبارہ پلٹ آئی۔ روبینہ اسے دیکھ کر چونک کر سیدھی ہوئی۔ عالیہ، اندر نہیں چلو گی؟ نہیں، اس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ کیوں؟ میری مرضی، تمہاری ناراضگی مکھنی بھیا سے ہے؟ مفرح کا لہجہ سراسر جتانے والا تھا۔ عالیہ کے چہرے پر ایک طنز مسکراہٹ کی جھلک دکھائی دی۔ میں کیا اور میری مجال کیا؟ ہم سب کا اس معاملے میں کیا قصور نکلتا ہے؟ مفرح عادت کے مطابق فوراً برا مان گئی تھی۔ تم کچھ نہیں جانتی، وہ بے بسی سے ہونٹ بھیج کر خاموش ہو گئی۔ میں کچھ جاننا بھی نہیں چاہتی، چلو اندر آؤ۔ مفرح اسے دالان کے بائیں طرف بنے چھوٹے سے 3 کمروں والے مکان کی طرف بڑھتا دیکھتی رہی۔ مصطفیٰ محل سنگ مرمر سے سجا، تعمیر کرنے والوں کی کاریگری اور محنت کا جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ 4 منزل اس عمارت کے کئی حصے تھے۔ وزیر گنج کا پجاری پریم چند، جو 17 سال پہلے اسلام قبول کرنے کے بعد معصوم شاہ کی بستی میں چلا آیا تھا، جسے پیر شاہ نے درویش بابا کا نام دیا تھا۔ 17 سال پہلے پریم چند اپنی 5 سال کی لڑکی کے ساتھ معصوم شاہ کے مزار پر آ بیٹھا تھا۔ وہ جون کی ایک تپتی دوپہر تھی جب اللہ نے اس پجاری پر اپنا کرم فرما دیا تھا، اس پر عنایت ہوئی تھی۔ پھر ہدایت کو جگنو کے مٹھی میں قید کرتا وہ بہت آگے روشنیوں کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس کی بیٹی کو پیر شاہ نے عالیہ نام دیا تھا۔ مصطفیٰ محل کے دروازے اس پر کھول دیے تھے۔ روبینہ بابا درویش بابا دربار کے نگراں اور دربان تھے۔ 12 دری کے برابر حجرے میں وہ پیر شاہ کے ساتھ رہتے تھے۔ رات کے دوسرے پہر
ان کی واپسی ہوتی تھی کالی سی آنکھوں والی سلونی سی عالیہ کے لیے کب وہ مکھنی شاہ کے دل میں جذبوں نے انگڑائی لی کوئی نہ جان سکا، مگر جب بات مصطفیٰ محل کی خواتین کے کانوں میں پڑی تو جیسے بھوچال سا آ گیا۔ حجت بی بی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ مکھن تم نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ ماما مہربانوں کی آواز جیسے پھٹ گئی تھی۔ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ ادھر مفرہ اور مشورہ بھی سکتے میں رہ گئی تھی۔ عالیہ اور مکھن بھیا کبھی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ مشورہ نے نفرت سے سوچا، میں عالیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مکھن شاہ کی آواز سے مصطفیٰ محل کی دیواریں لرز اٹھی تھیں۔ مکھن، میں تیرے منہ سے یہ بات دوبارہ نہ سنوں، حجت بی بی نے سخت لہجے میں کہا۔ میں اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتا، تمہیں فیصلہ بدلنا پڑے گا، مہر بانو نے گرج کر کہا۔ محل کی دیوار میں نالی کی اینٹ نہیں لگ سکتی، یہ آپ کی سوچ ہے، مکھن شاہ ناگواری سے بولا۔ وہ ایک معمولی شخص کی لڑکی مہر بانو فنکاری تھی۔ اس وقت وہ سرکاری کالج کی پوزیشن ہولڈر کی بجائے ایک جاہل گوار عورت نظر آ رہی تھی۔ آپ سب کے لیے معمولی ہو سکتی ہے، مگر میرے لیے، میرے شہزادے، میرے لال، تو جس کی طرف اشارہ کرے میں اسے تیری دلہن بنا لاؤں گی، مگر اس لڑکی کا نام زبان پر مت لانا، حجت بی بی نے جیسے وارننگ دینے والے انداز میں کہا تھا۔ تب مکھن شاہ چلاتا ہوا باہر چلا گیا تھا۔ حجت بی بی اپنی سوتن مہربانوں سے حیرت بھری پریشانی سے بولی، اتنا اچھا ہمارا بیٹا اس کالی چڑیل کے شہر میں پھنس گیا ہے، ارے پسند کرنا تھا تو ٹکر والی کو پسند کرتا۔ عالیہ نے یہ سب لان میں کھڑے سنا تھا، اس کے اندر غصے کا لاوا بھڑک اٹھا تھا۔ پیر شاہ کی اولاد میں 2 بیٹے ایک بیٹی تھی، سب سے بڑے مدنی شاہ تھے، تعلیم یافتہ، بہت ہی نیک اور سلجھی طبیعت کے مالک۔ ان کی شادی پیر شاہ کی بھانجی خضر سے ہوئی تھی۔ پیر شاہ کے دوسرے بیٹے جوار شاہ نے پڑھائی کے دوران صنم نام کی ایک اسٹیج ڈانسر سے نکاح کر لیا تھا، اس جرم میں پیر شاہ نے اسے عاق کر دیا تھا۔ ادھر 4 سال بعد کافی منتوں مرادوں کے بعد مکھن کی پیدائش ہوئی۔ پیر شاہ نے اپنے پوتے کی پیدائش کا جشن پورے دن تک منایا تھا۔ خضرا کی سانس نور بانو نے کون سا ایسا در نہ چھوڑا تھا جہاں حاضری نہیں دی تھی۔ مکھن شاہ عرف مصطفیٰ شاہ بہت خوبصورت تھا، وہ پورے مصطفیٰ محل والوں کے لیے مکھنی شاہ تھا، یہ نام ہی اس کی پہچان بن گیا تھا۔ مگر مکھن شاہ کی پیدائش کے 3 ماہ بعد ہی بیماری سے خضرا کا انتقال ہو گیا تھا۔ جوار شاہ بھی ایک بیٹے کے باپ بن چکا تھا، جسے اس نے اپنے دادا کا نام دیا تھا۔ ہدی کی پیدائش کے بعد جوار شاہ ایک دن اپنے باپ کے پاس آیا، وہ بہت بیمار اور کمزور ہو رہا تھا اور باپ سے معافی مانگ رہا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد اس نے اپنے بیٹے کو خیر پور بھجوا دیا اور خود نہ جانے کہاں چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس کے مرنے کی خبر آ گئی تھی۔ نور بانو بیٹے کو معاف تو کر چکی تھی، مگر دادی کے لیے ان کے دل میں کوئی جگہ نہ تھی۔ ہدی کے لیے ایک نوکرانی رکھ دی گئی تھی جن کا نام سکینہ تھا، یہ حویلی کی خاص نوکرانی تھی۔ پیر شاہ خضرا کی وفات کے بعد اپنی بھتیجی حجت بی بی کو بیاہ لائے تھے۔ حجت کے یہاں مقارب اور مقید پیدا ہوئے تھے۔ ان دنوں نور بانو کی بھانجی کا منگیتر ایک حادثے میں انتقال کر گیا تھا۔ نور بانو کی بھانجی اور حجت کی کزن مہر بانو کا نکاح مدنی شاہ کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ مہر بانو سے 2 بیٹیاں تھیں، مفرح اور مشورہ، اور سب سے چھوٹا حجت کا مقصد تھا۔ پیر شاہ کی بیٹی حاضرہ فاطمہ اپنی اکلوتی بیٹی آشنا اور بیٹے امان کے ساتھ بیوہ ہو جانے پر مصطفیٰ محل میں ہی رہتی تھیں۔ امان مشورہ کا منگیتر تعلیمی سلسلے میں سویڈن میں تھا۔ بائیں باغ میں دائیں طرف کچی زمین کو حجت بی بی کی خواہش پر خالی چھوڑ دیا گیا تھا۔ ان کی خاص نوکرانی گھوری عصر کے بعد ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ کر کے چارپائیاں بچھا دیتی تھی۔ حجت بی بی کا تخت باڑ کے سامنے تھا، پورب کی طرف سے آتی ہوا چمیلی کے پھولوں کی مہک ساتھ لاتی۔ مصطفیٰ کو اماں کے اس تخت پر لیٹنا بہت پسند تھا۔ اماں اس تخت پر لیٹتے ہی نیند آنے لگتی ہے، وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا۔ حجت بی بی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ گھوری او گھوری، ان کی گرجدار آواز سن کر
رمزی دوڑتی ہوئی آئی۔ گھوری کہاں ہے؟ رمزی نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، تندور میں بالن ڈال رہی ہے، چل جا ناریل کا تیل لا کر دے، اس کے سر میں مالش کروں گی۔ اماں مجھے تو معاف رکھو، یہ سرسوں، ناریل اور بادام کے تیلوں سے۔ مصطفیٰ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیٹا مالش سے بڑی اچھی نیند آئے گی۔ نہ بابا، مجھے ایسی نیند نہیں چاہیے جو میرے دماغ میں ناگوار بو گھسا دے۔ اسی پل تازہ دودھ لاتی عالیہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تیل کی بو ناگوار گزرتی ہے۔ اسے پتا تھا کہ وہ سگریٹ پیتا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مصطفیٰ یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا۔ چمن اور اس کے شوہر نواب کو پیر شاہ نے حاکم خانسامہ کے بیمار ہونے کے بعد شہر بھیجا تھا تاکہ پوتے کو وہاں پریشانی نہ ہو۔ تیرے پیروں کو کیا زمین نے پکڑ لیا ہے؟ حجت بی بی نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر کہا۔ نہیں بڑی اماں، وہ ہکلا کر آگے بڑھی تھی، پھر ٹرے کو اس نے تخت پر رکھ دیا۔ اس دلکش آواز کو سن کر مصطفیٰ نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ کیا لائی ہے؟ دودھ۔ اری مکھن اس وقت دودھ نہیں پیتا، حجت بی بی نے اسے ناگواری سے بتایا۔ بڑی اماں، یہ دودھ کا جگ مردانے میں بھیجنا ہے، ہدی کے دوست آئے ہیں۔ ہدی کب آیا؟ مصطفیٰ نے چونک کر کہا۔ اب وہ غور سے عالیہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ سلونی شام کا تمام تر حسن سمیٹے وہ دور کھڑی تھی، مگر کتنی اپنی اور قریب لگ رہی تھی۔ دوپہر کو میں اس سے مل کر آتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ نوابزادہ خود آ کر نہیں مل سکتا تو تم کیوں جا رہے ہو اس کے پاس؟ حجت بی کو مصطفیٰ کا ہدی سے ملنا جلنا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ ابھی وہ دوستوں میں مصروف ہے، پھر میں رات کو چلا جاؤں گا۔ جاتے جاتے وہ پلٹ کر بولا، تو صرف شکل دکھانے آتا ہے مجھے؟ وہ کچھ ناراضگی سے بولی۔ مکارب اور مقصد آرمی اکیڈمی میں پڑھ رہے تھے۔ مکاب پاس آؤٹ کے بعد EMS کر رہا تھا، مقیت MBA کر رہا تھا۔ ہدی نے ایگریکلچر میں ڈگری لینے کے بعد مدنی شاہ کی دونوں میلوں کا انتظام سنبھال رکھا تھا۔ اب اس کے پاس فرصت کے لمحات بہت کم ہوتے تھے۔ وہ مطمئن تھا کہ حویلی کی عورتوں کی زہریلی نظروں کا سامنا بہت کم ہوتا تھا۔ وہ کچھ سوچ کر پلٹا اور عالیہ سے بولا، لاؤ دودھ، میں لے جاتا ہوں۔ نہیں بیٹا، تو کیوں جائے گا دودھ لے کر؟ یہ خسروی کہاں مر گئی؟ حجت بی کو جیسے شوق لگا تھا۔ انہوں نے بلند آواز سے نوکرانی کو پکارا تھا۔ اچھا اماں، خدا حافظ، اس نے جاتے ہوئے کہا تھا۔ سوتن کے بیٹے سے اتنی محبت، اور وہ ہدی جو آپ کا ہی خون ہے، ایک تعلق تو آپ کا اس کے ساتھ بھی ہے۔ ماں نہ صحیح تائی اماں کا پیار ہی دے دیا کریں۔ عالیہ ہدی کے بارے میں سوچنے لگی تھی، جس کے آنے کی خبر نے اس کے آس پاس پھول ہی پھول کھلا دیے تھے۔ عالیہ بیٹی، ذرا پانی تو لا دے۔ درویش بابا کی آواز سن کر وہ کٹورے میں پانی لے آئی۔ کھانا لاؤں بابا؟ لے آ۔ آج کیا پکایا ہے؟ بیگن کا بھرتا۔ اس نے بابا کی پسند کی چیز کا نام لیا تھا۔ ٹھیک ہے، لے آ۔ مجھے ہدی شاہ کے ساتھ اپنا پاسپورٹ بنوانے بھی جانا ہے۔ آپ کو کہاں جانا ہے بابا؟ وہ حیرت سے بولی۔ بیٹا، حج کرنے جاؤں گا۔ کیا بابا، آپ حج کرنے جا رہے ہیں؟ عالیہ خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی، ہاں، لگتا ہے میرا وہاں سے بلاوا آ گیا ہے۔ پیر شاہ کے ساتھ جانے کی باری اس بار میری ہے۔ بابا، آپ میرے لیے بہت دعا کرنا۔ غلاف کعبہ کو چھونا، چومنا، اس کی مقدس مہک کو اپنے اندر اتار لینا، وہ خوشی سے بھیگی آواز میں کہتی چلی گئی۔ بیٹا، یہ بھی کہنے کی بات ہے، میری دعاؤں میں زیادہ حصہ تیرا ہی ہوتا ہے۔ بابا، آپ کی سب سے بڑی آرزو پوری ہونے والی ہے۔ وہ کھانے کی ٹرے رکھتے ہوئے بولی، ہاں، میری دو ہی خواہشیں تھیں، یہ حج کرنے کی اور دوسری۔ وہ نوالا منہ میں رکھ کر گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ دوسری خواہش؟ عالیہ بھی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ بابا کی دوسری خواہش سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ جب سے
انہیں سانس کی تکلیف شروع ہوئی تھی، تب سے وہ عالیہ کے بارے میں زیادہ سوچنے لگے تھے۔ وہ عالیہ کا فرض جلد سے جلد ادا کر دینا چاہتے تھے۔ اس بارے میں انہوں نے پیر شاہ سے بات بھی کر لی تھی۔ پیر شاہ نے انہیں تسلی دے کر کہا تھا، عالیہ اب ہماری بھی بیٹی ہے اور ہم اس کے لیے بہترین رشتہ تلاش کریں گے۔ درویش بابا پیر شاہ کی بات سے مطمئن ہو گئے تھے، مگر باپ تھے، دل پریشان ہو اٹھتا تھا۔ عالیہ کھانے کے بعد چائے بنا لائی، پھر کچھ دیر بعد لوہے کے فاٹک کے سامنے ایک جیپ آ کر رکی۔ ہدی شاہ اندر آیا تھا، عالیہ اسے دیکھ چکی تھی، تب ہی بابا کے کان میں بولی، ہدی شاہ آئے ہیں تو کھڑی کیوں ہو، جاؤ دروازہ کھولو، اندر آ جائیے۔ عالیہ نے دروازہ کھول کر کہا، نہیں عالیہ، میں یہیں ٹھیک ہوں، آپ درویش بابا کو یہیں بھیج دیں، شہر جانا ہے، دیر ہو جائے گی۔ ہدی کی آواز اس کی روح کے تار ہلا گئی۔ عالیہ نے بابا کو ہدی کا پیغام دیا، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ درویش بابا فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ پیر شاہ کے دوسرے بیٹے کا نور نظر آج پہلی بار ان کے گھر آیا تھا۔ جہاں درویش بابا اپنی قسمت پر ناز کر رہے تھے، وہیں عالیہ جھوم اٹھی تھی۔ ہدی، جس کی شرافت، نیک چلنی کے چرچے تھے، جو کافی سنجیدہ طبیعت کا تھا، جس سے پیر شاہ کو بہت محبت تھی، ہماری گدی کا اصل حقدار ہمارا یہی پوتا ہے، اکثر پیر شاہ کہتے تھے، لیکن حجت بی بی مقصد کو وارث بنانے کے حق میں تھی۔ بابا نے زبردستی اسے چائے پلوائی۔ چائے پیتے ہی وہ کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کی نظریں عالیہ کی طرف اٹھی تھیں اور دل ایک خوشگوار انداز میں دھڑکا تھا۔ عالیہ کے ہونٹوں پر بھیگا حجاب بھرا تبسم اسے اچھی طرح احساس دلا رہا تھا کہ محبت کے اس سفر میں وہ اکیلا نہیں ہے۔ عالیہ کھڑکی میں کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ جیپ جانے کے بعد بھی وہ تبسم عالیہ کے ہونٹوں پر موجود تھا۔ وہ ہدی کی خاموش نظروں سے جھلکتا اعتراف محبت دیکھ کر جھوم اٹھی تھی۔ اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ یوں ہی بے ارادہ نظر اٹھی تھی اور دوسری منزل کی بالکنی میں کھڑے مصطفیٰ پر ٹھہر گئی تھی۔ نہ جانے یہ یہاں کب سے کھڑے ہیں، وہ سوچتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی تھی جب مصطفیٰ نے اشارے سے اسے بلایا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ باہری سنگ مرمر کی سیڑھیوں سے دوسری منزل تک آ گئی تھی۔ کالی جینس اور کالی شرٹ میں مصطفیٰ کی سرخ سفید رنگت دمک رہی تھی، پھر سبز نشیلی آنکھیں کسی کو بھی پاگل بنانے کی طاقت رکھتی تھیں۔ انہوں نے شہر میں جانے کتنی لڑکیوں کو دیوانہ بنا رکھا ہوگا، اس نے سوچا تھا اور مسکرا دی تھی۔ ہدی شاہ مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت نہ تھا، وہ اپنے باپ جوار شاہ کی کاپی تھا، انہی کی طرح سانولا رنگ، معمولی سے نین نقش، بھوری آنکھیں، بیچ کا قد، مگر اس کے باوجود اس میں کافی کشش تھی۔ شخصیت میں ایک سحر تھا جو اپنی طرف کھینچتا تھا۔ ہدی کے خواب جانے کس نے دیکھ رکھے تھے۔ عالیہ نے، مفرح نے، آشنا نے۔ ڈوبتے سورج کا عکس اس لڑکی کے چہرے پر کیسا سلونا سا اجالا بکھیر رہا تھا۔ وہ بہت خاص لڑکی تھی، سب سے الگ۔ تب ہی تو دل نے اس کی ہمراہی کی آرزو کر لی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو عالیہ؟ کچھ نہیں، وہ گڑبڑا گئی تھی، پھر بولی، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ ایک کام تھا تم سے۔ کون سا کام؟ وہ چوکی۔ تمہیں اورینج ڈیلائٹ بنانا آتا ہے؟ اس نے ذہن پر زور ڈال کر ایک کام ڈھونڈ ہی ڈالا۔ جی ہاں، ابھی بنا لائیں۔ وہ جلدی سے پلٹی تھی کہ مصطفیٰ نے اسے روکا تھا۔ پہلے کوئی ٹھنڈا شربت لاؤ، بہتر ہے۔ عالیہ سیڑھیاں اتر گئی تھی اور وہ خود کو ڈانٹنے لگا تھا۔ کیا ضرورت تھی اورینج ڈیلائٹ کی فرمائش کرنے کی؟ اب یہ سویٹ ڈش کھائے گا کون؟ وہ سامنے لہلہاتی کھڑی فصل کو دیکھتا سوچے گیا تھا، جب چمن کی آواز پر پلٹ کر دیکھنے لگا۔ یہ لے سائیں،
شہتوت کا شربت۔ چمن نے جگ اور گلاس میز پر رکھ دیا تھا۔ ایک دم مصطفیٰ غصے میں آ گیا تھا۔ اس نے ایک ٹھوکر مار کر میز کو پلٹ دیا تھا۔ چمن گھبرا گئی۔ عالیہ کہاں ہے؟ اس کی گرجدار آواز سن کر چمن سہم گئی تھی۔ ابھی بلا لاتی ہوں۔ وہ جیسے اس کے غصے کو ایک پل میں سمجھ گئی تھی۔ مصطفیٰ میز میں ایک اور ٹھوکر لگاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عالیہ حیران پریشان بکھرے کانچ کے ٹکڑوں کو دیکھتی مصطفیٰ شاہ کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر اندر آ گئی تھی۔ خیریت؟ وہ کچھ بوکھلا کر بولی۔ مصطفیٰ پلٹا۔ خیریت نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ تو تھا کہ عالیہ ٹھٹک گئی۔ آپ نے کیوں بلوایا ہے؟ وہ یہ پوچھنے کے لیے کہ شربت تم خود کیوں نہیں لائیں؟ وہ ناراضگی سے بولا، میں کچن میں آپ کے لیے اورنج ڈیلائٹ بنا رہی تھی۔ وہ ادب سے بولی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے میٹھا پسند نہیں۔ مصطفیٰ کے گمبھیر لہجے میں جذبوں کی تپش تھی۔ عالیہ کیسے مرد کی بدلتی نظر کو نہ پہچانتی؟ آپ نے خود کہا تھا۔ وہ ضبط سے بولی، میں جو کہوں گا مان لو گی؟ وہ کچھ خاص انداز میں بولا، آپ جو حکم دیں گے اس کی تعمیل تو ضرور ہوگی۔ عالیہ نے جان بوجھ کر اس کے لہجے کا خاص اثر ختم کرنا چاہا۔ تو پھر مان لو، تم مجھے اچھی لگتی ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں جھانکتا بولا تھا، جیسے اسے یقین تھا اسے ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا۔ سائیں، میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں۔ عالیہ کے گال تپنے لگے تھے۔ عزت کے ساتھ محبت بھی کر لو، وہ دھیرے سے بولا، آپ کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ عالیہ نے ناگوار